नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। हिदायत सिस्टम के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद, अहलन व सहलन व मरहबा। आज इंशाल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप कहें कि ऐसा टॉपिक आज हम कंप्लीटली इन डेप्थ स्टडी करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जानना। हमारे हर घर में आप देखें, जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर शख्स ने, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है और ये हम सबको मालूम है। कोई बंदा बशर हमेशा के लिए ना इस दुनिया में आया है, ना आया था और ना आएगा। हर शख्स जो भी इस दुनिया में आया है वो वक्ती तौर पे आया है। ये दुनिया फानी है, ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अपने पास आएंगे, हमसे हिसाब लिया जाएगा। आ गई जिसका जिसने अपने मौत के फरिश्ते देख लिए उसके तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर तौबा कबूल की जाएगी। फिरौन ने भी आखिरी टाइम पे जब देखा के वक्त मौत के फरिश्ते, तो उसने कहा मैं मूसा के रब पर ईमान लाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, आज हमारी सांस है, हम जिंदा हैं और हम अपनी जिंदगी में ये देख रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक दे रहा है, हमें सिखा रहा है, बता रहा है। उसने हमें अक्ल और शऊर दिया कि जिंदगी कैसे गुजारो। जिंदगी बहुत कीमती नेमत है हमारे पास। और आप देखें कि दुनिया में भेजा और हमें एक गाइडलाइन दी गई, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया गया जो कि कुरान पाक और रोल मॉडल के तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हमारे पास मौजूद है। आप देखें कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये होना चाहिए कि हम अपने ईमान को बचाएं, अपनी जिंदगियों को अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजारें। कोई बंदा बशर इस दुनिया में न हमेशा के लिए आया है और ना रहेगा। हम ना अपनी मर्जी से इस दुनिया में आए हैं, ना हमने इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाना है। तो फिर जो जिंदगी गुजारनी है वो भी अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक गुजार ली जाए। बस एक चीज हमेशा ज़हन में रखें कि मैंने इस दुनिया को एक दिन छोड़ना है। जितने कपड़े, ब्रांडेड बैग्स, जितनी भी चीजें हमारे पास हैं, एक दिन हमने इस दुनिया में छोड़ के जानी है। और बहुत ही कीमती आसार हैं जो हम अपने लिए छोड़ के जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने अपने लिए तैयार क्या किया है। और असल फिक्र की बात ही यही है कि हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को, अपने मकसद हयात को ना भूलें एक सेकंड के लिए भी। और अपने अकीदे को पुख्ता रखें कि हमें आखिरत पे ईमान है, लेकिन क्या शऊरी तौर पर भी मैं आखिरत की तैयारी कर रही हूँ। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज का जो हमारी वर्कशॉप का टाइम भी थोड़ा ज्यादा रखा गया है कि इसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे एंड में कि इस देखें आप पढ़े जब इस्लाम का मुतालिया करें तो आपको पता चलता है कि इंसान क़यामत के दिन कहेगा मैं दुनिया में तो शायद एक दिन रहा हूँ या दिन का भी कुछ हिस्सा रह कर आया हूँ। वो 60-70 और एवरेज लाइफ जो 50-60 के दरमियान होती है वो किस तरह गुजर रही है हमारी, ये मैटर करता है। कोई 80 साल का भी है लेकिन उसकी इबादत कुछ नहीं, नीयत खालिस नहीं, कोई चीज उसने अल्लाह की खातिर नहीं की, बस दुनिया कमाने के लिए। लेकिन एक शख्स जिसने अपनी जिंदगी को अल्लाह ताला को राजी करने के लिए गुजारी, उससे अच्छी उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। तो अपनी नियतों को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। आपका सोना, खाना, पीना, जो भी आप करें,
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला से आप दुआ भी किया करें कि अल्लाह ताला मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी सारी रिचुअल्स, मेरी सारी जो भी एक्टिविटीज हैं, जो भी मेरी जिंदगी के मामलात हैं, वो तेरी खातिर हो और तुझे राजी करने के लिए, ओनली फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। किसी दुनिया में किसी शख्स को खुश करने के लिए नहीं, नॉट फॉर द सेक ऑफ फन, नॉट फॉर द सेक ऑफ इंजॉयमेंट, नॉट फॉर द सेक ऑफ मनी, या किसी भी नियत और के साथ नहीं, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए। तो अल्लाह ताला वो चीज हमारे लिए आसान कर देंगे जिसको हम जिस मुश्किल से गुजर रहे होते हैं। एक हदीस हमेशा याद रखें कि उसका मफहूम है कि 5 को 5 से पहले गनीमत जानो, जवानी को बुढ़ापे से पहले, तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, खुशहाली को मोहताजी से पहले, फुर्सत को मसरूफियत से पहले, और जिंदगी को मौत से पहले। और हम अभी हमें जो जिंदगी मिली हुई है इसको गनीमत जानिए। और उसमें भी आप देखें कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह सांस ले रहे हैं, हम वेंटिलेटर पे नहीं है, हम जेलों में नहीं है, हमें अल्लाह ताला ने एक आज़ाद और खुद मुख्तार जिंदगी दी है, फ्री विल दी है, इस सेंस में कि हमें शऊरी तौर पर इस चीज का एहसास होना चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हूँ और अपने बाकी जिंदगी में भी क्या करना है। और आप देखिए कि बहुत सी अहादीस में हमें इस चीज की हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई जाती है कि सुबह हो तो शाम का इंतजार ना करो, रात है तो सुबह का इंतजार ना करो। अच्छा, और हम तो इतनी लंबी लंबी प्लानिंग करके बैठे होते हैं कि हाँ हाँ पहले ये कर लें, फिर बच्चों की शादियां हो जाएंगी, फिर हज करने जाएंगे, पहले मैं ये कर लूँ ना, फिर मैं हिजाब करूंगी, मैं पहले ये काम कर लूँ ना। दुनिया दुनिया दुनिया, और दुनिया में खपते हुए ही हमने अपनी जिंदगियों को दुनिया के साथ ही एसोसिएट किया हुआ है। मटीरियलिज्म, ये खा लें, ये पका लें, ये सो जाएं। ना नियतों का पता कि कोई काम करने से पहले नियत क्या है, ना इस चीज की फिक्र कि मैं कोई काम कर रही हूँ तो इसका अंजाम क्या होगा, कि अल्लाह ताला इस अमल को देख के मुझसे राजी होंगे या नाराज होंगे। और हर वक्त एक फिक्र रखना कि अल्लाह ताला मुझे देख रहे हैं, मेरा नामा माल तैयार हो रहा है। सूरह कहफ में हम हर जुमे को पढ़ते हैं ना कि हाय कमबख्ती, इस किताब ने तो ना कोई छोटी चीज छोड़ी और ना बड़ी। अब छोटे कि स्मॉल, छोटी चीज भी नोट की जा रही है और बड़ी से बड़ी चीज तो नोट की जा ही रही है। तो मैं अपने लिए क्या तैयार कर रही हूँ, असल लम्हा फिक्रिया ये है। और अभी इंशाल्लाह आपके साथ वर्कशॉप कराई जाएगी गुस्ले मैयत। पहले आपको गुस्ल का तरीका बताया जाएगा, और गुस्ल से भी पहले हाउ यू हैव टू प्रिपेयर द बॉडी, कि जैसे डेथ की खबर मिलती है तो उससे पहले हमने क्या क्या करना होता है, कैसे इत्तला देनी होती है। और आप देखिए कि इट्स वेरी इजी। जब मुझे भी इस बारे में नहीं पता था कि अच्छा गुस्ल, तो मैं बहुत ज्यादा, मेरे अंदर एक खौफ होता था, भाई डेड बॉडी को टच करना और फिर नहलाएंगे, उसको पकड़ेंगे, उसको हाथ लगाना होगा। लेकिन आप देखिए कि वो हमारी तरह की एक खातून ही होती है, और उस जगह अगर वो आज डेथ बेड पे है और मैयत पे तख्ते पे लेटी है, नहलाने का वेट करना है क्योंकि जनाजा खड़ा हुआ है और सिर्फ 2-3 घंटे रह गए हैं, तो आप देखें कि एक दिन मैंने भी उस तख्ते पे लेटे होना है और मुझे भी कोई नल्हा रहा होगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए वो जो मरहला है वो आसान करे, हमें इज्जत की जिंदगी और इज्जत की मौत दे, ईमान के साथ उठाए, खात्मा बिल ईमान और खात्मा बिल खैर करे। और आप देखें कि इंसान हमेशा याद रखें कि जैसा मुसलमान है ना, जैसे वो पूरी जिंदगी गुजारता है ना, ज्यादातर कहते हैं कि उसी तरह उसकी एंडिंग होती है। जो नेकियों पे जिंदगी गुजारता है, कलमा पढ़ता है, अल्लाह ताला का जिक्र करता है, अच्छे दोस्त अपनाता है, अच्छी नीयत से अल्लाह की खातिर काम करता है, तो उसका खात्मा भी अल्लाह ताला को राजी करने के ऊपर ही होता है, इल्ला माशाअल्लाह। तो अपनी नीयत और कोशिश तो हम जिंदगी में अपने लिए ये तो एफर्ट कर सकते हैं कि पूरे दिन में जो भी हिस्सा है वो अपने रब को राजी करने के लिए गुजारें। कुरान पाक में सूरह आल इमरान में आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। आखिरकार हर शख्स को मौत का जायका चखना है, और तुम सब अपने पूरे पूरे अजर रोजे क़यामत पाने वाले हो।
کامیاب دراصل وہ ہے جو آتش دوزخ یعنی کہ آگ، دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے دھوکے میں ہم کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اچھی امید رکھیں، لیکن امید اور خوف کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سے اچھی امید ہے، اچھے غلطی ہو جائے تو توبہ کروں اور زیادہ دینے والا بنوں، کوئی برا کرے تو میں اس کے ساتھ اچھا کروں، لیکن کبھی بے خوف نہ ہو جائے اللہ کی پکڑ سے، دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے تو بہت ہی زیادہ کانشیس ہو جائیں کہ نہیں اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تو عاجزی کے ساتھ بچ بچ کے زندگی گزاریں، اور اس سے بھی امپورٹنٹ کہ ہمارے گھروں میں کوئی ہماری نانی دادی یا کوئی بزرگ خاتون یا کوئی بچی یا کوئی بھی، آپ دیکھیں کہ ہمارے لو ونس اسپیشلی ہم خواتین ہیں اور ہمارا ریلیشن زیادہ تر خواتین کے ساتھ ہی ہوگا، تو ہم نے ان کو غسل دینا بھی ہو، اور آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے مقامات پر کوئی غسل ٹیم نہیں آتی ہے اور وہاں پہ آپ کو خود غسل دینا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا جو میت کا حق ہے کہ اس کے گھر والے، اس کے لواحقین، اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی جو ریلیٹیوز کلوز ریلیشن میں لوگ ہیں خواتین، وہ غسل دیں۔ تو اگر آپ اس کا طریقہ سیکھیں گے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو خود ایک اپنائیت ہوگی، آپ کی والدہ ہیں، آپ کی دادی ہیں، آپ کی نانی ہیں، آپ کی ساس ہیں، آپ کی بہن ہے، خالہ ہیں، تو آپ کو غسل کا طریقہ اور مسنون طریقہ آتا ہو تو آپ کے لیے بہت کنوینئنٹ ہو جاتا ہے۔ مغسلہ بھی بہت بنے ہیں، ٹیمز بھی آپ کو مل جائیں گی، لیکن میجورٹی کیسز میں ہم جہاں پہ بھی غسل دینے جاتے ہیں آپ دیکھیں اتنی بدت ہے کہ ہم بتا تو دیتے ہیں لیکن اگلے جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، انہیں یہ جو ہے نا یہ کفن کے اندر رکھ دیں، اور یہ زمزم میں دھلا ہوا ہے تو یہ جی سلا ہوا ہے کفن، اور یہ ایسا ہے ایسا ہے۔ آپ دیکھیں مسنون کفن کبھی بھی سلا ہوا نہیں ہے، 3 چادریں پلین وائٹ، ایون کہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر پلین چادریں نہیں ہیں وائٹ تو آپ اس کو کلر چادروں میں بھی دفن کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کتنی آسانی ہے ہمارے مذہب میں۔ چلیں جی، انشاءاللہ اپنی نیتوں کو اللہ سے دعا کرتے ہوئے خالص کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنے لیے قبول کرے۔ ہم سب جو آج اس غسل میت کو غسل دینے کا اور پھر کفن پہنانے کا طریقہ سیکھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ ہمارا شرح صدر کرے۔ ایک ایک سٹیپ کو آپ نے بہت ہی کانشیسلی اپنے پاس کاپی پینسل رکھیے، یہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی، اس کا لنک بیسیکلی، اور اینڈ میں آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے آپ نے کھل کے کوشچنس کرنے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک میت کو غسل دینے کا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ ہماری بہت پیاری سینئر ہیں، وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ اماں جی دے جڑے چمکے نے او لیندے تانوں ڈر نہیں لگتا، لیکن اماں جی کو ہاتھ لگاتے ہوئے آپ لوگوں کو بڑا ڈر لگتا ہے کہ میں نے نہیں غسل دینا، بھی مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پریکٹس میں نہیں لائے۔ اور آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی میت کو غسل دیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا میں پراپر حدیث آپ کو سناتی ہوں، ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا پھر اس کی پردہ پوشی کی، اس کو 40 مرتبہ معاف کیا جائے گا، اور جس نے کسی میت کو کفن پہنایا اللہ اس کو جنت کا ریشم اور استبرق پہنائے گا، اور جس نے کسی میت کے لیے قبر کھود دی اور اس میں اس کو دفن کیا اس کو اس شخص کے اجر کی طرح اجر دیا جائے گا جو اسے قیامت تک کے لیے ایک مکان میں بسا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ 40 مرتبہ، ہم نہیں چاہتے ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ایک کیا 40 مرتبہ معاف کر دے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب آپ غسل دیتے ہیں تو کچھ ایسی ناگوار چیزیں بھی آتی ہیں جس پہ پردہ پوشی رکھنی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو سمجھتے ہوئے سیکھیں۔ اسی لیے کہتی ہوں نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں کہ میں نے اس لیے سیکھنا ہے کہ بڑا اجر ہے اس پہ، وائی ناٹ۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ایک مخصوص غسالائیں ہوتی ہیں جو کہ ایک آتی ہیں اور دھبڑ دھبڑ جلدی جلدی باڈی کو ریڈی کرتی ہیں، اور غسل میں کئی چیزوں کو وہ اور آپ دیکھیں کہ ہم
جو مسنون طریقے سے غسل دیتے ہیں وہ چادر کے اوپر سے دیتے ہیں، باڈی بالکل ایکسپوز نہیں ہوتی، وہ تو بے بس لیٹی ہوئی ہے بیچاری، اس کے اوپر سے کلر ڈارک بلکہ موٹی بیڈ شیٹ ہم کہتے ہیں لائیں، اور اس اوپر ہم غسل دیتے ہیں تاکہ پانی بھی لگے تو وائٹ شیٹس پہ آپ کو پتا ہے کہ بدن جھلکتا ہے، اندر سے ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہے شیٹ اور نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں ڈارک کلرڈ کی موٹی بیڈ شیٹس لائیں اور وہ اس سے دیں تاکہ مردے کی میت کی پردہ پوشی رہے. تو آپ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ایک میت کو بھی پردے کا ہو، عورت کا پردہ، اور اسپیشلی مردوں کا بھی ہے، لیکن اس کی تکریم کے لیے کہ اس کی کوئی باڈی پارٹ نظر نہ آئے اور وہ تکریم کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ اس کو غسل دیا جائے، اور اس کو ویسے ہی جیسے دنیا میں آیا تھا اور اس کو نلہایا گیا تھا، اسی طرح اب اس کے آخری رسومات میں قبر میں جانے سے پہلے برزخ کی جو کنڈیشن ہے اس سے پہلے اس کو نلہا دھلا کے کافور سے پانی کر کے اور سارا اس کو ریڈی کر کے اللہ کا مہمان اس کو بھیج دیا جائے. چلیں جی، ویڈیو ہمارے ساتھ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ، اور ابھی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پورا پروسیجر بتایا جائے گا کہ کیسے ہم نے غسل کو میت کو غسل دینا ہے. اور اس میں آپ لوگ اپنے پاس پین پینسل رکھیے اور سٹیپ بائی سٹیپ اس کو سیکھیے کہ جب آپ کے گھر میں اطلاع ملتی ہے کہ ڈیتھ ہوگی کسی باڈی کی، تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہوتا ہے. کہ جیسے پتہ چلا کہ گھر میں بابا، دادا، نانی، پھپھو کوئی بھی ہیں، لیکن ہم خواتین کی بات کریں کیونکہ ہم نے خواتین کو غسل دینا سیکھنا ہے، تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون سب سے پہلے پڑھنا ہے. اس کے بعد مرنے والے کی آنکھیں فوراً بند کر دیں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں. ایک چوڑی سی پٹی میت کی جو ٹھوڈی ہے اس کے نیچے سے گزارتے ہوئے سر کے اوپر باندھ دیں تاکہ منہ کھلا نہ رہے. جس طرح ٹائی کرتے ہیں آپ، اسی طرح آپ نے باڈی کو بھی ٹائی کرنا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب باڈی کو ٹائی کر دیا آپ نے، پھر میت کو چادر سے ڈھانپ دیں، اور حادثے کے اثرات یا موت کی سختی کی وجہ سے میت میں اگر کوئی تغیر یا تبدل نمودار ہوا ہے تو میت کے چہرے کو ڈھانپ دیں، اور اگر کوئی بار بار دیکھنا چاہے تو اسے ایسے نہ کرنا دیں. آپ کو پتہ ہے کہ برن کیسز ہوتے ہیں، چہرہ پورا جلا ہوتا ہے، بڑی اذیت ناک تکلیف دہ موت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے سب کے لیے اور ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی موت سے. لیکن آپ دیکھیں اس میں چہرے پہ کپڑا دے دیا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ قریبی پڑوسیوں کو فوراً اطلاع دے دی جاتی ہے. ممکن ہے کہ وہ کفن اور اس میں آپ کی ہیلپ بھی کریں، اور وہ بھی مزید رشتہ داروں کو کال کرنے میں اور ارینجمنٹس کرنے میں آپ کے لیے معاون ثابت ہوں. جتنی استطاعت اور ہمت ہو اتنی نفل نماز کم از کم 2 رکعت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نہایت عاجزی سے اپنے لیے دعائیں مانگے کہ میں اس صدمے کو برداشت کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتی ہوں. اللہ تعالیٰ صبر اور ہمت دے. آپ کی اپنی فیملی میں کلوز ہے اس کے لیے بھی، اور کوئی میت ہے جو کہ آپ کی رشتہ دار ہے، نیبر میں ہے، فیملی میں ہے یا محلے میں ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں. کفن دفن کے خراجات میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ادا کریں. ٹھیک ہے، لیکن کئی لوگ بڑھ کے کہتے ہیں میں کفن کے پیسے دوں گی، تو جو لواحقین ہیں رشتہ دار ان کا زیادہ حق ہے، اگر وہ دینا چاہیں تو پھر ان سے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. میت کے ذمہ کوئی قرض، ادھار یا کسی قسم کے واجبات ہوں جس کا آپ کو علم ہے تو ان کی ادائیگی اس کے بقایا مال سے کر دیں. ٹھیک ہے، جو میت مال چھوڑتی ہے اس میں سے یاد رکھیں کہ 1/3 وہ اپنی مرضی سے وصیت کر کے جا سکتی ہے، لیکن باقی شرعی جو حصے ہیں وہ ہوں گے، لیکن اس سے بھی پہلے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا. اور اگر کفن کے پیسے انہوں نے کسی کو ہی نہیں دے رہا تو اس کے اپنے مال میں سے بھی پیسے دیے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح بالفرض میت نے اتنا مال نہیں چھوڑا کہ تمام اخراجات پورے ہو سکیں تو رشتہ دار اور دوسرے مسلمان اس کی طرف سے یہ ادائیگی کر دیں. میت نے اگر کوئی وصیت لکھ رکھی ہے تو جلد از جلد پڑھ لی جائے. ہو سکتا ہے کوئی بروقت کرنے والا کام ایسا ہو جو اس کی خواہش کے مطابق ہو، مثلا اسے بچوں میں سے کسی خاص بچے سے غسل کرانے کی تمنا ہو، یا نماز جنازہ کی امامت کے لیے اس نے دیندار بھائی یا دوست سے پوچھ کہا ہو کہ وہ میری جنازہ کی دعا پڑھائے گا، تو اس کی وہ خواہش پوری کی جائے جو اس نے اپنے وصیت نامے میں لکھی. اور وصیت نامہ لکھا کریں.
اگر کوئی آپ نے کسی کی مال دینا ہے، کوئی ادھار دینا ہے، تو لکھ دیا کریں کہ یہ میرے اس مال میں سے دے دیجئے، یا کوئی بھی بات جو آپ چاہتے ہو کہ مجھے ادھر دفن کیا جائے، یا یہ میں 1/3 جو ہے وصیت یہ کسی مسجد میں دینا چاہتی ہوں، یا کوئی بھی ایسی جگہ پہ دینا چاہتی ہوں جو میرے لیے صدقہ جاری ہو، تو وہ لکھا کریں اور اس پہ سائن کر کے اس کی پراپر ایک وصیت ہوتی ہے۔ اسی طرح وصیت میں اگر کسی ایسی خواہش کا اظہار کیا گیا جو شریعت سے ٹکراتی ہو، ٹھیک ہے، کلیش کرتی ہو، اگینسٹ ہو، تو پھر اس پر نہیں عمل کیا جائے گا کہ نہیں نہیں اماں جی نے کیا سی کہ اس طرح کا کام کرنا ہے، تو آپ نے وہ جو غلط کام ہے، جو مسنون نہیں ہے، جو شریعت میں الاؤڈ نہیں ہے، اس کو ہم کیٹر نہیں کریں گے، اس کو ہم اس پہ توجہ نہیں کریں گے۔ عزیزوں کے بروقت پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا وقت باہم مشورے سے متعین کر لیں، لیکن دور دراز کے رشتہ داروں کے انتظار میں تاخیر نہ کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے میت کے لیے کہ اس کو لیٹ دفن کیا جائے۔ آپ دیکھیں کئی ایسی کیسز ہوتے ہیں جس میں کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں، اور ہم نے خود ایسی باڈیز کو دیا جن کی یوٹرس کا فار ایگزامپل تھا، اور آپ دیکھیں کہ بلیڈنگ کنٹینیوس ہو رہی تھی، اور وہ فریش بلیڈنگ جو ہے اس کے لیے آپ اتنے لیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ بلیڈنگ ہوتی رہے گی، ایک کفن، ایک کپڑے، دوسرے کپڑے، پھر پیڈ، پھر اس کے بعد ڈگنیٹی شیٹ، پیمپر لگانا پڑتا ہے، پھر ظاہر ہے اس کفن کو مرد لے کے جاتے ہیں جنازے گاہ میں جہاں پہ دفنانا بھی ہے بعد میں قبرستان میں، تو اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ سکریشنز ایسی ہوتی ہیں جو باڈی سے آتی ہیں، تو بہت زیادہ چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اس لیے لیٹ نہیں کرنا چاہیے باڈی کو۔ عزیزوں کے بروقت پہنچ جانے پر دفنانے کی جگہ اور نماز جنازہ کا وقت باہم مشورے سے متعین کر لیں، لیکن دور دراز کے رشتہ داروں کا انتظار کر کے میت کو لیٹ نہیں کرانا چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کولڈ سٹوریج میں، سرد خانوں میں ایک ایک دو دو تین تین دن بھی رہتے ہیں، اور برف سے وہ اکڑ جاتی ہے باڈی، اور اکڑی ہوئی باڈی کو غسل دینا انتہائی مشکل ہے، اس کو کروٹ دلانا، اس کو وضو کرانا بھی آپ دیکھیں گے پروسیجر، تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے اس کو کرایا جاتا ہے اور کتنا مشکل ہو جاتا ہے ٹائمز باڈی اسٹف باڈی کو۔ پھر اسی طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ جس علاقے میں میت کی وفات ہے اسی میں دفن کریں، ٹھیک ہے، اس کو ٹریول کر کے کراچی لے کے جانا ہے، اسلام آباد میں ڈیتھ ہوئی ہے، یعنی اس نے کہا تھا ٹھیک ہے اگر کوئی قریبی علاقہ ہے جہاں پہ اس کی وہ پوری ہو سکتی ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنا ٹف ہے کئی چیزوں میں مینج کرنا چیزوں کو۔ میت کی طرف سے ماضی میں اگر کسی کی حق تلفی ہوگی تو جنازے کے شرکا سے درخواست کریں کہ کھلے دل سے میت کو معاف کر دیں، شرکا کی آمد و رفت کے پیش نظر اس درخواست کو دہراتے رہیں، نیز اس کی مغفرت کے لیے خود دعا کرنے کے علاوہ تعزیت کرنے والوں سے بھی دعا کی درخواست کریں۔ سہولت کے لیے مسنون دعا کی جو کاپیز ہیں یا پیجز چھپوائیں تاکہ لوگ آتے ہیں تو وہ جی دانے پڑھ رہے ہیں، جی قرآن خوانی ہو رہی ہے، یہ نہ، کوئی بدعت کا کام نہیں کرنا، انہیں کہ آپ کو دعا آتی ہے نہیں آتی، آپ یہ پیپر سے دعا مانگے میت کے لیے، وہ اس کو سب سے امپورٹنٹ وہ چیز اس ٹائم چاہیے۔ فوت ہونے والے قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو تسلی دیں کہ موت کا وقت مقرر ہے اور ہر شخص کو موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوت ہونے والے کو دنیا کی فتنوں سے بچا لیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو قبول کرے اور اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے، اس کو تعزیت کہتے ہیں۔ تعزیت کرنا مسنون اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ چلیں جی، اب ہم اپنی ویڈیو ہمارے ساتھ آن لائن ڈسپلے ہو جائے تو بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو، اور اب آپ نے پروسیجر کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ نے جو چیزیں سب سے پہلے درکار ہیں وہ کرنی ہے، اور اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے ایک عورت میت کو غسل اور کفن پہنانے کا جو طریقہ ہے وہ ہم دیکھیں گے، اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ آپ نوٹ کیے، یہ ویڈیو آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ، لیکن ابھی صرف توجہ کریں۔ سب سے پہلے 3 جو پلین شیٹس ہیں کفن کی وہ ہمارے پاس ہوں گی، ایک تختہ جس پہ آپ میت کو غسل دیتے ہیں، 2 بالٹیاں، 2 بگے جس میں نیم گرم پانی آپ نے فل کرنا ہوگا، پھر اسی میں آپ کافور اور جو نیم کے پتے ہیں وہ شامل کریں گے، شیمپو ہوگا ہمارے پاس، اسی طرح ساتھ ہمارے پاس کینچی ہے، کافور ہے، ٹھیک ہے، یہ لسٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی گروپس میں، کافور ہے، گلوز ہے ہمارے پاس، اسی طرح آپ دیکھیں کہ کینچی سے ہم نے کپڑے کاٹنے ہوتے ہیں، اور کبھی کفن بہت بڑا ہوتا ہے تو چھوٹا،
ग्लव्स प्लास्टिक के आप रखेंगे अपने पास, 3 लोग अगर दे रहे हैं तो 6 आपके पास ग्लव्स, यानी कि 3 पेयर्स हो, वैसे आपके पास ज्यादा हो क्योंकि आपको फट जाए तो कुछ आपके पास हो। एक्स्ट्रा बाथ टॉवल होगा जो आप कुश करने के लिए बॉडी को यूज करेंगे, डस्टबिन होंगी और बिन लाइनर होंगे। 3 या 4 कलर्ड डबल बेडशीट्स होंगी, मोटी या कलर्ड, जिसमें से जिस्म नजर ना आए। वफात के फौरन बाद कुछ करने के काम मैंने आपको बताए हैं, एक दफा दोबारा देख लीजिए कि जब आप मैयत की अफोदगी की खबर सुने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे और उसकी बख्शिश की दुआ करेंगे। उसके ऊपर एक कलर्ड बेडशीट जो है वो बिछा देंगे, क्योंकि अब आपने इसके कपड़े काटने हैं। कपड़े काटने से पहले आप उसकी ज्वेलरी, कोई डेंचर है मुंह में, कोई मसनूई दांत हैं जो आराम से रिमूव हो जाती हैं, वो उतार लें। घड़ी है तो देखें इस डमी की भी घड़ी उतारी जा रही है, कोई ब्रेसलेट है, कोई अंगूठी है, और फौरन उतार लें क्योंकि स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा होता है और अंगूठी बार में। और नोज पिन और ईयर, ये चीजें उतार लें। इसी तरह सर में कोई क्लिप है, पिन है, वो आप उतार लेंगे और बॉडी को रेडी करेंगे। कभी कभी मुंह बहुत खुला होता है मैयत का, तो पट्टी लेकर आपने उसको ऐसे देखें जैसे आपको वीडियो में बताया जा रहा है, नीचे से ऊपर सर तक आपने उसकी टाई कर देनी है, क्योंकि मुंह खुला होता है उसकी वजह से ना बहुत मुश्किल हो जाता है, मुंह में पानी जा रहा है और बॉडी अकड़ जाती है, स्टिफ हो जाती है, तो उससे जरा स्टेबल रहती है और गुस्ल में आसानी होती है और मैयत के लिए भी आसानी होती है। फिर आप देखें कि इसी तरह पाँव जो है वो, क्योंकि कई जगह बहुत वेट करना पड़ता है, अभी तक आया नहीं है गुसल टीम, तो आप उसके अंगूठों को आपस में मिलाकर तो उसको टाई कर सकते हैं। जिस जब तक के टीम नहीं आती तब तक आप ये टाई कर दे दोनों अंगूठों को जोड़कर, और मुंह को इसी तरह लपेटे जैसे पट्टी से बताया गया। इसी तरह अब ये रेडी है फॉर बाथ, ठीक है। अब इसको ला के उस तख्ते पर लिटाया जाएगा बेडशीट के जरिए, जो जिस शीट पे वो लेटी हुई थी मैयत, और उसके ऊपर से जो है गुसल की तैयारी हम रेडी कर देंगे। गुसल के लिए जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई वो बेसिक है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, आप पहले दुआ पढ़ लें, जैसे गुसल खाने में जाने की दुआ है वो पढ़ लें, और बिस्मिल्लाह पढ़, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइथ, ठीक है। जिन्नी और जिन्नियात से हम पनाह मांगते हैं, वो दुआ पढ़ लें। 3 लोग हैं, ग्लव्स पहन लें। 4 लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें मैयत की जो है पर्दा पोशी के लिए कम से कम लोग हों। बहुत ज्यादा रश लगाना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप बाथरूम में ऐसे हैं और मैयत को नल्हा रहे, जैसे हम खुद बाथरूम में ना यूज बातें करें, इसी तरह नीम गर्म पानी से 2 से 3 बाल्टियों में पानी और मग्गे के साथ फिल कर लें। ये है जी नीम के पत्ते, ठीक है। नीम के पत्ते एंटीबैक्टीरियल होते हैं, इनको उबाल के भी पानी में ऐड किया जा सकता है, अच्छे उबाले दिला के, और इनको फ्रेश भी यूज किया जा सकता है या कूट कर, ठीक है। इसको आपने एक मुस्लिम क्लॉथ में इस तरह डिप करके, जैसे आप निहारी में मसाले डालते हैं और एक पोटली सी बना लेते हैं, लाइक वाइज इतना आप पोटली सी बना के उसको पानी में डिप कर दें। असल में जो हमारे कफन के साथ आते हैं वो ड्राई लीव्स होते हैं और ड्राई हो चुके होते हैं। वो अगर हम डायरेक्ट डाल देना तो वो जब बॉडी को नहलाते हैं तो उसमें वो चिपक जाते हैं, सर के बालों में रह जाते हैं। तो पोटली बनाने से ये है कि उसका असर भी रहता है और वो अ, चिपकते नहीं है, पानी में ऐसे फैले नहीं होते। तो उसमें आप बॉइल्ड पानी को बॉईल करके भी डाल सकते हैं और ये पत्ते एज इट इज भी डाल सकते हैं। काफूर को बहुत ही खुशबू और बहुत मुझे पसंद है पर्सनली, जो आप 3, 5 या 6 में देते हैं और आखिरी दफा जो गुसल देते हैं उसमें काफूर मिला पानी देते हैं। अब गुसल का तरीका सबसे पहले नोट कर लीजिए कि मैयत के गुसल का तरीका क्या है। गुसल में आप देखें कि सबसे पहले जो आपने पट्टियां बांधनी हुई थी वो आप खोल लीजिए, पाँव की तरफ से भी और चेहरे की तरफ से भी पट्टियों को उतार लीजिए। कैंची का इस्तेमाल कपड़े उतारने के लिए आप करेंगे कि मैयत के कपड़े उतारने के लिए सबसे पहले आप देखिए साइड से, जहाँ पे स्लीव से आप शुरू करें, बाहर वाली साइड से, ठीक है, कोनी वाली साइड से कैंची की मदद से आराम से आप लाएंगे, काटते काटते शोल्डर की तरफ आएंगे और शोल्डर से एंड तक जहाँ पे आपका गला होता है वहां तक बहुत एहतियात से, कैंची का रुख जो है मैयत की तरफ नहीं होगा, वो आपकी तरफ होगा ताकि उसे चुभे ना। सर्जिकल जो सीजर्स हैं वो भी हम रखते हैं, वो एंगुलेटेड होती हैं, ऊपर से उस पे एंगल बना होता है, तो वो बड़ी अच्छी मावन साबित होती हैं। तो अक्सर मैयत ने गाउन पहना होता है या कोई ऐसी टी शर्ट वगैरह, तो उसको उतारना मुश्किल होता है क्योंकि उसके बाजू ऊपर करना, स्टिफ होती है बॉडी, तो कैंची से ही कपड़े काटे जाते हैं।
پجامہ جو ہے یا ٹراؤزر یا کوئی بھی نیچے جو بھی شلوار وغیرہ میت نے پہنی ہے اس کو آرام سے گھٹنا اٹھا کے آپ اگر دیکھیں تو میت کی آرام سے کھینچی جا سکتی ہے، اس لیے ہم وہ کاٹتے نہیں ہیں، وہ کسی کے استعمال میں بھی آئی جا سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ نے نہلانے سے پہلے جب پانی ڈالنا ہے، نیچے والی جو شیٹ جس سے آپ اٹھا کے میت کو تختے پہ لائے تھے وہ آپ نکال لیں گے، اور جو اوپر کی ڈبل بیڈ شیٹ ہے اس کو آپ ایسے ہی رکھیں گے اور اسی کے ساتھ غسل دیں گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے، باڈی ایکسپوز 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح نیچے سے جب ہم نہلاتے ہیں، وضو کرا کے جب نہلاتے ہیں تو وہ بھی شیٹ کے اندر سے ہی ہم نہلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ باڈی کے نیچے سے جب شیٹ نکالی تو ہم اس کو استنجا دیں گے۔ استنجا جب آپ اس سے کرنے سے پہلے میت کو دیکھیں کیسے باڈی کو بٹھا کے تھوڑا سا پیٹ کے اوپر پریشر دیں گے اور ہاتھ سے بھی نرمی کے ساتھ دبانا ہے، تاکہ اور پوچھ بھی سکتے ہیں لوائقین سے کہ لاسٹ انہوں نے کھانا کب کھایا تھا۔ عموماً کہتے ہیں 2 دن پہلے یہ ڈیتھ ہوگی، مائی کھاتی تھی ڈرپس پہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پخانا نہیں ہوگا زیادہ۔ کوئی کہتا ہے کہ صبح ناشتہ کیا تھا بالکل ٹھیک تھی، اس کا مطلب ہے کہ کچھ ابھی ذرات ہوں گے پیٹ میں، کو دبا کے ٹانگ تھوڑی سی اٹھا کے روئی کے گیلے جو اس کو سپونج میں ڈپ کر کے پانی کو روئی کے ساتھ آپ نے پخانے والی جگہ پہ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو آپ تھوڑا سا اگر ٹلٹ کریں باڈی کو تو آپ ٹانگ تھوڑی سی اٹھا کے پرائیویٹ پارٹ پہ اس کو پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تو کوئی نجاست بار بار لگی آ رہی ہے، اس کا مطلب پخانا یا کوئی بلڈ یا کوئی بھی چیز، تو کاٹن سے 2 4 5 دفعہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کاٹن پہ نہیں آ رہی، اوپر سے پانی بہاتے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غلاظت نکل جائے گی۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم تختے کے نیچے ٹب رکھتے ہیں تاکہ نجاست جو ہے وہ اس میں آ جائے، اور گلوز آپ نے لازمی اتارنے ہیں استنجا کے بعد، اور وہ بن کی طرف لا کے اتارنے ہیں تاکہ چھینٹے نہ پڑیں۔ گلوز آپ چینج کر لیں گے، اور سب سے پہلے میت اب غسل کے لیے ریڈی ہے، اس میں سب سے پہلے استنجا کیا، استنجا کے بعد آپ نے اس کو وضو کرانا ہے۔ وضو بالکل ایسی ہے جیسے کہ ہم وضو کرتے ہیں ہر نماز سے پہلے، تو دیکھیں آخری ٹائم پہ بھی آپ نے اس کے جو مراحل ہیں اس میں اس کو وضو کرانا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہاتھوں کو سب سے پہلے کونیوں تک جو ہم دھوتے ہیں کلائی تک، اس کو دھو کے ہاتھوں کا خلال کریں گے، روئی کے 6 پھانکے بنائیں گے جس سے ہم آپ دیکھیں کہ منہ سے جو آپ نے منہ میں جو پانی یا کوئی بھی چیز ہے اس سے اس کو پانی میں ڈپ کر کے، کیونکہ ہم اس کو کرلی نہیں کراتے، اس سے پانی میں سوک کر کے روئی سے منہ کے اندر پھیرتے ہیں اور اتنا ہی منہ کھولتے ہیں جتنا اس کے لیے آسان ہو۔ اب دیکھیں پانی کو ڈپ کرا رہی ہیں، اور ڈپ کرا کے انہوں نے ہلکا سا نیچے سے ایک، پھر اس روئی کو سائڈ پہ رکھ دیں گے، فریش روئی لیں گے، پانی میں ڈپ کریں گے، اس کو سکویز کریں گے نچوڑ کے منہ کے لپس پہ سامنے والے دانتوں، اور جہاں تک ایکسس ہے آپ نے وہاں تک ہی جانا ہے، بہت کھینچ کے منہ کے اندر صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اذیت کم سے کم بلکہ منیمم ہونی چاہیے۔ پھر آپ 3 دفعہ جب یہ پروسیس منہ کا کر لیں گے تو پھر آپ دیکھیں جو نوسٹرلز ہیں، ناک کے نتنے ہیں، اس میں روئی کے جو آپ کے پھانکے ہیں اسی طرح ڈپ کر کے 3 ایک نوسٹرل میں اور پھر 3 دوسرے نوسٹرل میں ناک کے اندر سے صفائی کریں گے۔ یہ دیکھیے یہ تو ڈمی پہ آپ کو شو کیا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کو امیجن کر سکتے ہیں اندر سے کوئی گند ہے، کوئی ناک میں آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹ وغیرہ ہے، اس سے آپ اس کو صاف کر لیں گے۔ ایک دفعہ کر کے اس کو روئی کی مدد سے ڈرائی کیا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، سیکنڈ کاٹن لی، ایک نوسٹرل کو دوسرے نوسٹرل میں نہیں ڈالیں گے، ایک نوسٹرل کے لیے 3 ہوں گے اور دوسرے نوسٹرل کے لیے 3، اس کو ایک پھیرے میں بھی کر سکتے ہیں اور لیدا بھی کر سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے۔ ناک میں کرنے کے بعد پانی لیں گے جیسے ہم وضو کرتے ہیں، اس طرح ہیئر لائن سے کانوں کے لو تک اور نیچے جو تک لائن تک فیس کو ہم اس طرح گیلا کریں گے، ٹھیک ہے۔ بہت زیادہ اونچا اونچا پانی نہیں بہانا، لگ کے جس طرح ہم عام منہ دھوتے ہیں، ہم تو بڑے چھینٹے چھینٹے مارتے ہیں، تو آپ ہاتھ سے یہ جس طرح بتایا جا رہا ہے ایسے آپ چھینٹے ماریں گے اور وضو کرانے میں کریں گے۔ پھر آپ چہرے کے بعد آپ جیسے ہم وضو کرتے ہیں کونیوں تک ہاتھ کو دھوئیں گے، رائٹ سائڈ کو پہلے 1 2 اور 3، اور پھر لیفٹ سائڈ کی جو کونیاں ہیں اس کو 1 2 اور 3۔ کونیوں کے بعد آپ دیکھیں سر کا مسح کیا جائے گا جیسے ہم کرتے ہیں، پھر کانوں تک جو کانوں کی لو میں اندر سے، اور پھر اینڈ سے جسے ہم کرتے ہیں نارمل وضو کا طریقہ، کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، اور اس کو بہت ہی آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہم پاؤں کی طرف آئیں گے، پاؤں کو رائٹ سائڈ پہ پاؤں کو پہلے اور 3 دفعہ، اور پھر لیفٹ سائڈ، اور انگلیوں کا خلال کریں گے۔ یہ ہمارا وضو مکمل ہو گیا۔
अब बॉडी को बाथ देने, जिस्म को गुसल देने के लिए हम सबसे पहले शैम्पू करेंगे, जैसे हम आम करते हैं। शैम्पू के लिए आप देखें कि पानी के अंदर जो शैम्पू है या बॉडी वॉश है जो आप मिलाते हैं, वो पानी के अंदर डिप करके उस सर के ऊपर बहाएंगे, हल्का हल्का उसको मसाज देंगे, मसलेंगे, रिंस करेंगे। और आप देखें कि आराम से बॉडी थोड़ी सी आप सर से उठा के हिला चुला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अजियत नहीं देनी। आपको आइडिया हो जाता है कि सर धुल गया है। फिर सर को देने के बाद अब पूरे जिस्म को हमने पानी से राइट साइड पे ऊपर की तरफ स्पॉन्ज या जो लोफा जो मुय्यत का होता है उससे, उसी शैम्पू के वाली या सेपरेट मग में शैम्पू के साथ डिप करके स्क्वीज करके आगे से बॉडी को नहलाएंगे। करवट दिला के आप देखिए पीछे से थोड़ा सा उसके ऊपर स्पॉन्ज किया जा रहा है, जैसे हम अपने ऊपर लोफा लगाते हैं और उसको स्क्रब करते हैं, उसी स्क्रब के साथ करके, लेकिन सब कुछ शीट के नीचे से हो रहा है, यानी कि शीट को हटाया नहीं जा रहा। और आपको आइडिया हो जाता है बॉडी को आप टच करते हैं। इसी तरह राइट साइड के बाद लेफ्ट साइड पे ऊपर पहले लोफे के साथ अच्छी तरह से साबुन लगाएंगे और थोड़ा सा करवट दे के पीछे से। इसी तरह जब साबुन लग गया तो ऊपर से पानी साथ साथ आप बहाएंगे राइट साइड पे और लेफ्ट साइड। ये एक दफा गुसल कंप्लीट हो गया। दूसरी दफा के लिए आप फिर मग्गों से आगे पीछे राइट साइड और दूसरी तरफ जो लेफ्ट साइड है उसके आगे और पीछे से, ताकि कोई साबुन शैम्पू या कोई चीज रह गई है तो वो इनकम्प्लीट ना रह जाए, वो भी रिंस हो जाए। ये दो दफा गुसल हो गया। तीसरी दफा के लिए हम काफूर मिला पानी बाल्टियों में डालेंगे नीम गर्म, और फिर आप देखें कि उसके साथ हम राइट साइड पे आगे पीछे और फिर लेफ्ट साइड पे आगे पीछे काफूर मिला पानी डालेंगे। ये प्रोसीजर हम 3, 5 या 7 दफा भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें कि नीम के पत्तों वाला पानी अगर आप 5 दफा गुसल दे रहे हैं तो 4 दफा में आप नीम के पत्तों के पानी के साथ उसके ऊपर गुसल देंगे, और काफूर मिला पानी जो आप देख रहे हैं ये आखिरी दफा देंगे। इसलिए अगर आप 7 दफा दे रहे हैं तो 6 दफा नीम के पत्तों का पानी के साथ गुसल देंगे और 7 दफा। लेकिन मशहूर ये है कि पानी जो है वो ज्यादातर मुर्दों की नहीं, जो जिंदों के लिए छोड़ दिया जाए। और 3 दफा नहलाने में अमूमन आप देखें कि गुसल कंप्लीट हो जाता है, बॉडी रिंज हो जाती है, अच्छी तरह साफ हो जाती है। हिला जुला के जब आप करवट दिलाते हैं, अगर राइट साइड पे जो लोग खड़े हैं वो लेफ्ट साइड से करवट दिलाएं, जैसे से ये दिला रहे हैं, तो वो पीछे से वो बात दे सकते हैं और एक पानी फेंकता जाता है। ठीक है। और इसी तरह अगर वो राइट साइड पे खड़े हैं तो लेफ्ट साइड पे इसी तरह आगे पीछे से उनके ऊपर पानी मुसलसल बहाया जाएगा। इस तरह जब काफूर मिला पानी आप बहा देते हैं तो ये आपका गुसल कंप्लीट हो गया। बाथ साइज टॉवल आप शीट के नीचे से रखेंगे जैसे ये खवातीन रख रही हैं, और उसी शीट को जो गीली ऊपर से उसको हटा दिया जाएगा। बाथ साइज जो टॉवल होता है वो बॉडी को ऊपर तक कवर कर देता है, सर से पाँव तक। और इसी तरह आप देखिए तख्ते से अब हमने इसको उठा के इसके नीचे शीट डाल के हमने इसको उस कफन वाली जगह पे लाना है, चारपाई पे, जहाँ पे कफन अभी हम आपको बताएंगे बिछा होगा। लेकिन अब इसको आप सोक कर दें, इसके ऊपर शीट डाल दें और सर को टॉवल को जो गीले बाल है उसको टॉवल की मदद से खुश कर लें, जैसे ये खातून कर रही हैं, सर के बालों को ड्राई कर रही हैं। ये सेम बात है जैसे हम खुद नहाते हैं, वजू करते हैं, संजा करते हैं, वजू करते हैं और अपनी बॉडी को बाथ देते हैं। लेकिन चूंकि ये जिंदा नहीं है, मुर्दा हालत में, इसलिए आपने राइट लेफ्ट टर्न करना होता है। अब ये बॉडी कफन की जगह पे जाएगी, इसलिए उसको नीचे से जो है वो शीट डालेंगे हम, क्योंकि पहले पानी के साथ जो हमने शीट डाल के रखी थी, अब एक ड्राई शीट हम साफ सुथरी उनके नीचे। बॉडी को जब आधा टर्न करते हैं तो बॉडी के नीचे से शीट चली जाती है, फिर उसको थोड़ा सा उठाते हैं तो बाकी शीट भी नीचे चली जाती है, जैसे कि दिखाया जा रहा है। अब ये बॉडी बिल्कुल रेडी है कि ये अब कफन वाली जगह पे आए। अब इसको अगर आप खुद ना उठा सकें, जैसे कमर में दर्द है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो क्या करेंगी, वो महरम मर्दों को भी बुला सकती हैं। ग्लव्स आप उतार देंगे। इसके बाद अब कफन पहनाने के लिए आपके पास 3 बड़ी पट्टियां हैं और 2 छोटी। 3 बड़ी पट्टियों को एक घुटने वाली जगह पे, एक कूलों वाली जगह पे और एक चेस्ट वाली जगह पे बिछाएंगे। अब यहाँ पे कफन बिछाने से पहले पट्टियां बिछाएंगे, और आपने देखा होगा कफन को पहले पट्टियों से बांधा जाता है, जैसे ट्रॉफी बांधी जाती है, इस तरह कफन को भी, ताकि कफन खुल ना जाए, क्योंकि उसने नीचे कब्र में जाना होता है। एक घुटनों वाली साइड पे, एक कूले वाली साइड पे, हिप्स वाली साइड पे और एक ब्रेस्ट वाली साइड पे बड़ी पट्टियां बिछाई जाती हैं, और छोटी पट्टियां जो है वो सर की तरफ और एक पाँव की तरफ बांधी जाती हैं।
وہ جب کہتے ہیں مردوں کے چہرہ دیکھنا ہے، تو ہم چہرے کو ابھی آپ کو کفن کا طریقہ سکھائیں گے، اور اس کے بعد اینڈ میں آپ چہرے کی طرف سے جو ہے وہ بند کر دیں گے. لیکن ابھی پہلے آپ کو کفن، یہ 3 شیٹس ہیں پلین، جو کہ 7 فٹ تقریباً بڑی ہوتی ہیں. اس پہ 6 فٹ تک آدمی آرام سے، خاتون ہے، بڑی سائز کی ہیں، پوری باڈی کو ہیلدی ہیں. اس کو بچھانے کے بعد آپ دیکھیں کہ میت جہاں پہ ریڈی کی گئی تھی باتھ ٹاول کے ساتھ، نیچے شیٹ ڈال کے اس کو اٹھا کے خواتین اس کفن والی جگہ پر لے آئیں گی، کیونکہ وہاں پہ گیلا ہے. اکثر ہم نے کفن کو اسی تختے پہ بھی ڈالا ہوا ہے جہاں پہ میت آلریڈی موجود ہے، لیکن وہ تھوڑے گیلا ہو جاتا ہے، تو وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا، وہ پٹیاں بھی بچھانی ہوتی ہیں. آپ کفن کو، جو باڈی ہے اس کو لا کے کفن کے اوپر، اب آپ نے شیٹس کو آرام سے کیسے نکالنا ہوتا ہے کہ ہم جی. اب آپ دیکھیں کہ اب باڈی کو کفن دینے سے پہلے جو سر آپ کا ڈرائی ہو گیا، اس کو 3 حصوں میں بالوں کو ڈیوائڈ، چوٹی بناتے ہیں تو ہم نے پوری پراپر چوٹی نہیں بنانی، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اس کو رول کر کے سر کے پیچھے لے جانا ہے. بالوں کو 3 حصوں میں سیپریٹ کر کے چوٹی نہیں بنانی، ادھر ہی رول کر کے سر کے نیچے لے جانا ہے. پونی وغیرہ تو ہم نے پہلے نکال دی تھی. شیمپو دینے کے بعد 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے سر کے نیچے لے جائیں گے. اب جو پہلی شیٹ ہے، کیونکہ ہم نے 3 شیٹس میں باڈی کو لپیٹنا ہوتا ہے، تو پہلی شیٹ کو عورت کے کفن کے لیے اس کو سکارف دیتے ہیں. پہلی شیٹ کو ہم رائٹ سے لیفٹ کی طرف بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں فرسٹ ٹائم، اور لیفٹ سے بھی اٹھا کے شیٹ کو رائٹ سائڈ پہ ٹک ان کیا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھ کو خود اندازہ ہوگا کیسے شیٹ کو ریپ کرنا ہے باڈی کے لیے. ریپ کرنے سے پہلے یاد رکھیں کہ سجدے والی جگہوں پر کافور لگایا جاتا ہے، اسپرنکل کیا جاتا ہے پاؤڈر فارم میں، جو ہم نے پہلے بھی نلانے کے وقت آخری جو بات دیا تھا اس میں کافور ڈالا تھا. سجدے کی جگہوں پہ، ماتھے پہ، ناک پہ، ہتھیلیوں پہ، گھٹنے پر اور پاؤں کی جگہوں پہ کافور تھوڑا سا اسپرنکل کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی آپ کو پتا نا کہ سجدے والی جگہ پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، آگ نہیں، حرام ہے، آگ نہیں چھوئے گی اس جگہ کو جس نے سجدہ کیا ہوگا. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. اور آپ دیکھیں کہ کافور لگایا جاتا ہے جو کفن پہنانے سے پہلے سجدے والے پر. اب کافور لگانے کے بعد آپ نے باتھ ٹاول آرام آرام سے نکالنا ہے اور اوپر سے شیٹس کو پھیلانا ہے اور باڈی کو اس میں ریپ کرنا ہے. کیسے؟ رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف پہلی شیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے، اور وہ آ کے بالکل ہم نیچے کر دیں گے کہ جیسے یہ شیٹ کی جا رہی ہے، رائٹ کو لیفٹ، اور جو سائڈ والی شیٹ کا حصہ ہے اس کو لیفٹ سے رائٹ کیا جائے گا. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. آپ رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ بھی پہلے سٹارٹ کر سکتے ہیں. جیسے ریپ کیا جاتا ہے بچے کو کمبل میں، ہم اوپر سے لاتے ہیں رائٹ سائڈ سے پھر لیفٹ سائڈ سے، تو سیم کیا جائے گا. نیچے سے باڈی کو کور کرتے ہوئے آپ دیکھیں ٹاول نکالا جا رہا ہے جس کی جو ڈرائی کرنے کے لیے تھا، اور اوپر والی شیٹ پیچھے کر دی گئی ہے. اب وہ چونکہ کفن سے لپیٹی گئی ہے، گیلی نہیں ہے، اور تو وہ پہلی شیٹ ٹکن کی گئی ہے، ٹھیک ہے، لپیٹ دی گئی ہے. سر کے لیے آپ غور سے دیکھیں کہ سکارف کیسے دینا ہے. سکارف کے لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم نے میت کو لٹایا کفن پہ، تو 7 سے 8 انچ پاؤں کی طرف سے اور 7 سے 8 سر کی طرف سے ہم کپڑا چھوڑتے ہیں. میت کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو فولڈ کرتے ہیں، جیسے ہم خود سکارف بناتے ہیں، اس کو تھوڑا سا فولڈ کر کے اندر لاتے ہیں. دیکھیں کیسے لا رہی ہیں خواتین، ڈپ کر کے وہ ڈبل ہو جائے گا. جیسے ہم سر کے ڈبل کرتے ہیں کہ نظر نہ آئے، اسی طرح ماتھے تک لا کے اس کو اوپر سے سر تھوڑا اٹھایا جائے گا، سر کی طرف سے سکارف ماتھے کی طرف لایا جائے گا آئی بروز کے لیول تک، اور سائڈوں سے کانوں پہ کوئی خاتون سائڈوں سے پکڑ لے. آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ کو زیادہ اچھا آئیڈیا ہوگا. اوپر سے لایا گیا، بالوں کو تھوڑا سا اور اندر کیا گیا، سائڈوں سے لاتے لاتے کان والی سائڈ سے بھی
स्कार्फ जैसे हम खुद लपेटते हैं उसी तरह रोल करते करते कानों से गर्दन की तरफ हम स्कार्फ को लेके आएंगे। ये देखिए कैसे बांधा जा रहा है। टर्न करके गर्दन से लपेटते हुए साइड वाली गर्दन से ऑपोजिट साइड पे पीछे की तरफ से उसका सिरा आएगा एक तरफ, और जो दूसरा सिरा है वो उस तरफ से लेफ्ट साइड से लपेटते लपेटते इस तरफ आएगा राइट साइड पे। ये देखिए इस तरह पहली शीट से औरत को स्कार्फ दिया जाता है। सुभान अल्लाह। ये पहली शीट से स्कार्फ मुकम्मल हो गया। अब बाकी दो शीट्स जो है सेकंड और थर्ड उनको इकट्ठे लाया जाएगा। पहली शीट को हम अलहदा करते हैं और दूसरी शीट्स को, अब देखिए दूसरी शीट्स को थोड़ा सा ऊपर से टर्न करके राइट से लेफ्ट साइड पे अंदर टक इन किया जा रहा है, लपेट के नीचे घुसाया जाएगा। ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा कॉलर छोड़ दिया जाएगा क्योंकि कुछ लोग कहते हैं ना हमने चेहरा देखना है मैयत का, उसके लिए कॉलर थोड़ा सा छोड़ दिया जाएगा और राइट से लेफ्ट की तरफ बाकी शीट जो है वो टक इन कर दी जाएगी। ये देखिए, देखिए कोई सिलवट ना हो, शीट खींच के मुंह वाली जगह थोड़ी सी छोड़ के अब दूसरी साइड से भी लपेट दिया जाएगा। ये इस तरफ से अब ये इसको टक इन किया जा रहा है। देखिए दो शीट्स इकट्ठी इन्होंने राइट से लेफ्ट की तरफ पहले किया है और अब ये नीचे से बिल्कुल बॉडी के नीचे जाएगी। ये ऐसे बिल्कुल कोई सिलवट नहीं है, परफेक्टली इन्होंने अंदर उसको घुसेड़ा है और चेहरे की ऊपर की तरफ से लाके इसको लपेट दिया है। अब ऊपर की तरफ से जब चेहरा देख लिया जाएगा तो छोटी पट्टी जो है वो ऊपर मुंह की तरफ लाके बांधी जाएगी और आप देखिए बड़ी पट्टी चेस्ट की तरफ है। चेस्ट से जो पट्टी है ऊपर से लाकर टाई की जाएगी घुटने की तरफ। ये कूले की तरफ बांधी जा रही है, एक खातून घुटने की तरफ बांध रही है। बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं बांधना और बहुत ज्यादा लूज भी नहीं बांधना, देखिए मीडियम। ये कूले वाली साइड, ये चेहरे की तरफ ब्रेस्ट वाली साइड आ गई, शोल्डर्स और ब्रेस्ट के बिल्कुल दरमियान में। और तीसरी घुटनों वाली साइड पे आप देखिए। जी, अब जो पाँव की तरफ चादर रह गई थी उसके बिल्कुल एंड में, पाँव के पास एंड में टोस की तरफ नाखून वाली साइड की तरफ एक छोटी पट्टी बांधी जाएगी। तीन बड़ी घुटनों, कूले और चेस्ट की तरफ छोटी पट्टी पाँव के एंड में, जहाँ पे पाँव की एंडिंग है ना उसके बाद छोटी पट्टी टाई की जा रही और थोड़ी सी मजबूती की, जो बॉडी के ऊपर नहीं है एंड में है, खुल ना जाए। और सर के बाद जो सर का एंड है सर की तरफ, उसके ऊपर ये पट्टी चेहरा वगैरह दिखाकर बांधी जाएगी। ये पट्टियां कबर में जाके खोल दी जाती हैं जब कफन बनाते हैं। उसके बाद मैयत को जब शीट में उतारते हैं तो हम नीचे एक एल शेप शीट देते हैं और महरम मर्दों को बताते हैं जब आप उसको कबर में लेके जाएं तो ये शीट के साथ उतारिएगा, उससे बेपर्दगी नहीं होती, टच डायरेक्टली नहीं करता बॉडी को। और इस तरह आप देखें कि एक टॉफी की तरह फ्लावर नॉट भी कह सकते हैं, उसके बॉडी को रैप कर दिया गया है। तो ये है इंसान की एंडिंग और ये है इंसान का मुकाम कि जिस तरह हम सब ने इस प्रोसेस से गुजरना है। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं या आप इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहें? एक दो चीजें मैं बताना चाहूंगी कि याद रखें कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, हर कोई बड़े आसानी से घर में ये चीजें अवेलेबल है कर सकता है।
وہ بازار سے نئی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی غسل دینا تو نئی بالٹیاں، گھر کی بیڈ شیٹس، ہر وہ چیز موجود ہے۔ کفن آپ کے گھر میں موجود ہونا چاہیے، اس کے ساتھ کافور، نیم پتے جو پیک آتا ہے عموماً مسنون پیک جو آتا ہے اس میں نیم کے پتے اور کافور، شیمپو، کاٹن اور یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، گلوز وغیرہ، ماسک وغیرہ، تو وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتے، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے۔ ہاں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بلیڈنگ ہو تو ہم نیچے پیمپر یا ڈگنیٹی شیٹ لگاتے ہیں، اس باڈی کو برن کے کیسز میں ہم تیمم کراتے ہیں اور کفن پہنا دیتے ہیں، اس کو نہلاتے نہیں ہیں، باڈی بگڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ڈپینڈ کرتا ہے، جب آپ ٹیم کا ممبر بنے، آپ کسی کو غسل دیں تو آپ پوچھ لیں باڈی پہ کوئی کینولا تو نہیں تھا، بلیڈنگ تو نہیں تھی، وامٹ لاسٹ ٹائم تو نہیں تھی، آخری دفعہ کھانا کب کھایا تھا۔ اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میت کس ٹائپ کی ہے، ہاسپٹلائز تھی تو کتنے عرصے کے لیے ہاسپٹلائز۔ جی آپ کوشچنس کے لیے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ٹائپ بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی کسی بھی قسم کی اور بات پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ہینڈ ریز کرنی ہے۔ جی ایک سوال ہے، نیم پتے اور بیری لیوز آلسو کین بی یوز، بیری کے پتے بھی کہتے ہیں لیکن نیم کے پتوں کو مسنون ہے اور کافور کا استعمال اس کو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دونوں اینٹی بیکٹیریل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نیم کے پتے مسنون ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی جی ہینڈ ریز کیا شمائلہ نے، شمائلہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ مس، میں نے بالکل اینڈ میں جوائن کیا ہے، میرا یہ سوال ہے، میں نے کسی جگہ سنا تھا کہ اگر عورت پیریڈس کی حالت میں فوت ہو جائے تو اس کو 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ نہیں کوئی سچ نہیں ہے، نارمل آپ نے یہ جو ایک مسنون طریقہ ہے اسی سے غسل دینا ہے، دو اور تو اگر ہے ہی نہیں نا۔ جی جو ہے نا بچہ جو ماں کے پیٹ میں 120 دن کا ہو جائے اور اسلامی لحاظ سے وہ 4 مہینے کا ہو جائے گا، جس میں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنی روح پھونک دیتے ہیں، تو اس بچے کو اگر جب بھی وہ بچہ پیدا ہوگا، چلے 120 دن کا سے 121 دن کا ہو جائے، 23 دن کا ہو جائے، یا 130 دن کا یا 145 دن کا ہو، جب بھی وہ بچہ پیدا ہوگا اور وہ اگر مردہ پیدا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے 125 دن کا، 130 دن کا، 140 دن کا جو بھی بچہ پیدا ہوگا، 7ویں مہینے سے پہلے پہلے وہ مردہ ہی پیدا ہوگا، اور مس کیریج ہوگا اس کا، یا کوئی حمل گر گیا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس بچے کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اس بچے کا نماز جنازہ ان کے گھر والے پڑھیں گے، اور گھر والے بھی پڑھیں گے، اور اس کو یہ ہے کہ پھر اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اور حدیث میں ہے کہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بخشش کی دعا بھی کرے گا۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ تو ہمارے ہاں تو اگر ایسے کوئی چھوٹا بچہ پیدا ہو تو اسے غسل دے کے تو قبرستان کے باہر ہی اسے دفن کر دیتے ہیں، یا ادروائز گھر میں ہی اسے دفن کر دیتے ہیں؟ بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے کہ اگر آپ گھر میں ہی اتنے چھوٹے سے بچے کو دفن کر دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اگر گھر میں آپ کے گراؤنڈ ہے، اور اگر قبرستان کے باہر بھی کوئی ایسی جگہ ہے تو پھر بھی شک کر سکتے ہیں۔ جی میم، جزاک اللہ، بس یہی پوچھنا تھا۔ ہاں بس اس قبر کو نا پھر وہ نہیں بنانا کہ بس وہ قبر پکی پکی بن گئی ہے تو بس یہاں پہ ایک بچہ تھا، اور اس کا پھر بعد میں کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ جی میم، جس طرح بڑوں کی قبر پہ جاتے ہٹ کے آ رہی ہے۔ السلام ہیلو علیکم ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام جی۔ سوری میرا مجھے ہینڈ ریز نہیں ہو رہا تو میں آپ سے بیچ میں کوسچن میں آ گئی ہوں، تو میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے یہ واش روم میں غسل دیا ہے تو واش روم میں تو آج کل ہمارے ظاہر کموڈ سسٹم ہوتے ہیں اور سارا، تو اس کا کیا پھر سین کیا جاتا ہے واش روم میں کیا پھر ایسے؟ مطلب دوبارہ بولیے۔ میں نے کہا واش روم میں جیسے غسل کا دیا گیا ہے تو اس ہمارے واش رومز میں نا تو کموڈ سسٹم ہوتے ہیں، مطلب کموڈ ہوتا ہے ساتھ اس طرح سے، تو اس کے پھر کیا ہے وہاں دیکھیے اسی واش روم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کموڈ بھی ہوگا، شاور لینے کی جگہ بھی ہوگی، اگر آپ کا واش روم اتنا بڑا ہے کہ میت کو وہاں پہ غسل دیا جا سکتا ہے کھلے طریقے سے، 3 4 5 لیڈیز آ سکتی ہیں تو 100 بسم اللہ دیں۔ بعض لوگوں کے گھر 4 4 کنال کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی لحاظ سے ان کے واش روم بھی کھلے ہوتے ہیں، 2 2 کنال کے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھلے کھلے واش روم ہوتے ہیں، تو دیا جا سکتا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسا ہے کموڈ کو ڈھکن سے بند کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ انڈر آرمز کو جو ہے وہ
اور انڈر لیگس کو صاف کرنا ضروری؟ دیکھیں جب انسان مر جاتا ہے تو اللہ کی امانت ہو جاتا ہے. اس باریک سے نقطے کو انشاءاللہ آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں گی. جس طرح سے ہم واش روم جاتے ہیں، ہمارا 1.5 سال کا بھی بچہ ہوگا تو ہم نہیں پسند کریں گے کہ جب ہم شاور لے رہے ہوں تو بچہ اندر آئے. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی اسی طرح جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اللہ کی امانت ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہم بڑے اچھے طریقے سے، جیسا کہ ابھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ ہم اس کے اوپر ایک ڈبل بیڈ شیٹ دے دیتے ہیں ڈارک کلر کی، تاکہ ہمیں اس کی کسی قسم کی بھی چیز جو ہے وہ نظر نہ آئے. تو اس میں پھر ہم نے یہ ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ ہم ان کے انڈر آرمز یا انڈر لیگس صاف کریں. یہ غائب کے معاملات ہیں، یہ پردے کے معاملات ہیں. اب ہم ان کے اوپر اس چیز کے حقدار نہیں ہیں کہ ہم میت کے ساتھ یہ معاملہ کریں. ہاں، اگر انسان بیمار ہے، اپنی زندگی میں بہت بیمار ہے، وہ اپنے قریبی کسی رشتہ دار کو، بیٹی کو، بہو کو یا کسی میڈ کو کہتا ہے کہ میری صفائی کر دیں، تو وہ ان کی اجازت کے ساتھ ان کی زندگی میں کر سکتا ہے، ان کے مرنے کے بعد نہیں کر سکتا. اسی لیے میت کی بہت زیادہ حرمت اور اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جی، فردوس آفرین، آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا ان میرڈ گرل یہ میت کو غسل دے سکتی ہے؟ جی جی بالکل دے سکتی ہے. جی میم، میرا یہی سوال تھا. السلام علیکم. وعلیکم میرا السلام ورحمۃ اللہ کوشچن، وبرکاتہ. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا ٹاپک شیئر کیا ہے. آئی ایم ویری گلیڈ. اگر میں نے 1 سال پہلے ایک میں شامل ہوئی ہوں غسل میں. اس میں یہ تھا کہ کفن کی 5 چادریں، مطلب انہوں نے شلوار کی طرح کاٹا، پھر گلے میں گلا بھی کاٹا اس قمیص کا، اور مجھے نالج بالکل نہیں تھا اس ٹائم پہ، میرا فرسٹ تھا وہ. تو اگر جیسے میں نے آج دیکھا وہ صرف 3 سیدھی چادریں، اس میں کوئی کٹائی نہیں ہوئی بھی، تو یہ کیا غلط ہو گیا؟ پھر اگر یہ غلط ہو گیا تو کیا اس کا کفارہ ہے؟ نہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ بھی جو ہے بس چلا آ رہا ہے. اس کے اوپر ایک ضعیف حدیث ہے حضرت لیلا کی، اور لیکن جو اس کے بعد ہم البانی کی جو پڑھتے ہیں، شیخ البانی کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے الجنائز میں، کہ مردوں کا اور عورتوں کا کفن میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ہماری جو ہے، ہماری الہدا کی جو چادریں ہیں وہ تقریباً 9.5 فٹ لمبی ہوتی ہے اور 7.5 فٹ چوڑی ہوتی ہے نا. اس میں لمبے سے لمبا، موٹے سے موٹا، اور ہر طرح کا الحمدللہ میت جو ہے وہ کور ہو جاتی ہے. اصل میں کفن کا جو مطلب ہے نا، مطلب یہ ہے کہ اس کو مسلمان بہن یا بھائی کو اتنے اچھے طریقے سے ریپ کرنا تاکہ اس کا کوئی سطر نہ کھل جائے. اس کا مقصد یہ ہے. کیونکہ اب ہمارے یہ رواج ہے، یا پتہ نہیں کب سے یہ رواج پیدا ہوا کہ ہم نے 5 چادریں پہنانی ہے، جبکہ ہمیں اس کی کوئی ایسا کوئی حدیث نہیں ملتی. جیسے حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفن میں نہ امامہ تھا نہ قمیص تھی. ٹھیک ہے، مرد اور عورت کے اسی لیے کفن میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اسی لیے جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن اب جو آگے ہے، اسی لیے ہم نے یہ الحمدللہ بڑی تحقیق کے بعد یہ کفن انٹروڈیوس کروایا. اور یہ کہ پھر جو 5 چادریں والی ہوتا ہے نا کفن، اس میں بعض کا عورتیں پوری بھی نہیں آتی ہیں. اس میں 3 سائز ہوتے ہیں، اسمال، میڈیم اور لارج. سم ٹائم اس میں آپ سلی ہوئی تو کوئی چیز آپ پہنا ہی نہیں سکتے. لیکن اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی زبردستی پہنانا چاہ رہا ہے تو اس وقت آپ فتنہ نہ کریٹ کریں، ان کو پہنانے دیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، لیکن ہمیں سنت سے نہیں پتا. لیکن ہو سکتا ہے کل کو وہی ہماری بہن یا ہمارا بھائی، اللہ اس کو اتنی ہدایت دے دے، علم دے دے کہ وہ اس سے باز آ جائے اور وہ توبہ کر لے. اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ نیچے ایک چادر جو ہے نا، بے شک گھر کی کوئی چادر ڈبل بیڈ شیٹ بچھا کے میت کو کفن میں ڈالنے سے پہلے اس میں بھی پھر اس کو لپیٹ دیں. آخر میں جب کفن ڈال دیں نا ان کے اوپر، تو اس میں بھی لپیٹ دیں تاکہ ان کا کفن نہ کھل جائے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 5 چادروں والا کفن کھل جاتا ہے. اس میں چادریں اتنی بڑی نہیں ہوتی ہیں. میت ہیوی ہوگی تو وہ پورا نہیں آئے گا، اور وہ صدر کھلنے کا ڈر ہوتا ہے. جو میت کے عورتوں کے جو بال ہیں وہ آگے نہیں ڈالنے ہوتے. اس کی 3 پیچھے آپ سر کی طرف نا 3 اس کے بنائیں گے، اس کی پورشن بنائیں گے بالوں کے. اور پھر اس کو یا تو آپ اس کو جو ڈال کی طرح ہم پلیٹس بناتے وہ بنا لیں، یا پھر آپ اس کو رسی کی طرح بال دے کے نا تینوں حصوں کو الگ الگ سے پھر اس کو ہم پیچھے کی طرف کر دیں گے، سر کے نیچے کر دیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو. شفقت، ایسا ہے کہ اگر ایسا کوئی ایکسیپشنل کیس آ جائے، ایسا کوئی معاملہ ہو جائے، نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ بعض کا کیا ہوتا ہے، ڈلیوری کیا اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے کہ بعض کا کوئی ایسا آپریشن ہوا ہوتا ہے کہ نیچے سے ان کی بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے،
اور یا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپریشن ہوا ہوتا ہے، بلیڈنگ نہیں رک رہی ہوتی ہے، نیچے کی سائڈ پہ آ رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہم ان کو پیمپر پہنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اب ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں دے دی ہیں، جدید سہولتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز دیا ہے، تو ہم ان کو اپناتے ہوئے میت کا آپ نے شروع میں سنا ہوگا کہ کتنا زیادہ پردہ رکھنا ہے۔ اگر ہم یہ پردہ نہیں رکھیں گے اور ان کے ڈراپس گرتے رہیں گے، وہاں سے بلیڈنگ کے نشان نظر آتے رہیں گے، تو لوگ 100 طرح کے سوال پوچھتے ہیں۔ تو یہ گھر والوں کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ کریں، اس کو پیمپر پہنا دیں۔ جی تھینک یو۔ جو لوگ پیمنٹ لیتے ہیں غسل دینے کے، جیسے اچھا یہاں اچھا، ہاں پاکستان پیمنٹ میں، ہے، جی جی لے سکتے ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر کسی بندے کا کوئی پیشہ ہے نا، اس نے اس کو ایز پیشہ استعمال کیا ہے، کہ اس کا پروفیشنل ہے کہ وہ اچھے طریقے سے غسل دے سکتا ہے اور مصنون طریقے سے غسل دے سکتا ہے، تو وہ پیسے لے سکتا ہے، نو پرابلم، لیکن اس کو سنت کا اوکے طریقہ پتہ ہونا چاہیے، سنت کا طریقہ پتہ جی ہونا جی چاہیے، ٹھیک ہے۔ سحر جی نجیب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ جی السلام علیکم، میں ملتان سے ہوں۔ تو لاسٹ ایئر نا میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی، تو مجھے یہاں پہ الہدا میں بھی میں نے کال کی، تو مجھے کوئی غسل دینے کے لیے نہیں ملی۔ حالانکہ ان کے مین کیمپس میں انہوں نے کہا صرف ایک ہی خاتون الہدا کی جو غسل دیتی ہیں، تو وہ عمرے پہ گئی ہیں۔ تو مطلب کافی پریشانی ہوئی، لیکن الحمدللہ تھوڑی سی نو ہاؤ تھی، اور ساتھ میں ایک بہت مجھے اچھی خاتون مل گئی جو دیتی تھی، اور انہیں کافی حد تک مصنون طریقے سے غسل دینا آتا تھا۔ لیکن میں جب سے میرے لیے بڑی وہ پریشانی ہوئی کہ مطلب ایک اتنے بڑے شہر میں اور الہدا میں صرف ایک خاتون ہے جو وہ غسل دیتی تھی، اور وہ عمرے پہ گئی، تو میں پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں بھی آپ لوگوں کی ٹیم کا حصہ بننا چاہتی ہوں، اچھا جی، تاکہ جو ہے کسی کا کام آیا جائے، اور الہدا میں ہی اگر آپ لوگ ورک شاپ کریں یا جس طرح سے بھی، اور آپ ضرور پتہ کریں کہ مطلب اتنی بڑی جگہ پہ کافی سارے یہاں پہ الہدا کے درس ہیں، اور میں سے آن لائن اسٹوڈنٹ ہوں الہدا کی، لیکن وہاں پہ کوئی بھی اویلیبل نہیں تھا۔ اچھا بات سنیں، اچھا اللہ تعالیٰ نے زندگی تندرستی صحت عزت و عافیت دے، یہ آپ کتنے سال پہلے کی بات کر رہی ہیں؟ یہ ابھی لاسٹ ایئر کی، ابھی میری مدر ان لا کو مطلب 1 سال نہیں ہوا، ابھی دسمبر میں ان کو سال پھر ہوا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تو 2018 سے غسل دے رہی ہوں، اور ہماری بہت اچھی ٹیم ہے اسلام آباد کی بھی اور پنڈی کی بھی۔ کسی نے مس ہینڈل کیا ہوگا کیس، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا دکھ ہوا نہیں، اس میں چیز کا۔ ملتان کی بات کر رہی ہوں، ملتان کی۔ اچھا ملتان کی بات کر رہی ہیں، اچھا جی اچھا جی ٹھیک جی، ہے۔ ایسا ہے ملتان کہ میں، ملتان میں نے الہدا مین کیمپس میں جو میرے جو ہے نا، ایک میرے پاس لسٹ تھی، کوئی ٹیلی گرام کا گروپ تھا، تو اس پہ کافی سارے شہروں کے انہوں نے نمبرز تھے، تو میں نے وہاں سے کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک ہی خاتون یہاں پہ الہدا کی ہیں جو غسل دیتی ہیں، اور وہ فی الحال عمرے پہ گئی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ سحر، ہیلو، آپ کا نام جی کیا ہے؟ جی جی، میرا نام سحر نجیب ہے۔ سحر نجیب ہے۔ سحر ایسا ہے کہ آپ نا ہماری غسل میت ٹیم کا وہاں پہ حصہ بنے، اور میں ڈاکٹر عائشہ کو نا نمبر دے دوں گی، ان کے پاس ہوگا وہاں کا نمبر نا، وہاں کی جو بھی ہماری غسل میت ٹیم کی انچارج ہیں۔ اب آپ ایک بات یاد رکھیں، ویسے ٹیم تو ہماری بھی بہت بڑی ہے، لیکن جب لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے نا، تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ بہت کم نکلتے ہیں۔ کیا مجھے بتائیں، کیا اللہ نہ کرے جیسے آپ کی ساس کو ضرورت پڑی، کسی اور کو جی بھی آتا، جی، اپنے میں کو تو کچھ ٹرین بالکل، کریں؟ میں چاہتی ہوں کہ میں کروں۔ انشاءاللہ آپ کو ان سے آپ کو ہم ملا دیں گے، آپ ان سے سیکھیں، اور آپ کو کسی سوال کا جواب صحیح طرح سے معلوم نہیں ہو رہا، کسی قسم کا بھی آپ کا کوئی سوال جواب ہو، ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو اسلام آباد آنے کا انشاءاللہ اتفاق ہو کبھی بھی کسی وقت بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے پاس آئیے گا، ہم آپ کو انڈیویجلی اس کی تربیت بھی دے دیں گے، یا آپ اپنے گھر میں یا آپ کے کسی بھی یہاں پہ ریلیٹیو ہے وہاں ارینج کر لیجیے گا، ہم آپ کو اس کی تربیت دے دیں، تاکہ آپ بہترین، ہم غسل اس طرح سے سکھاتے ہیں میت کو انشاءاللہ۔ دینا کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ خاتون کبھی نہیں بھولے گی کہ میں نے غسل کب دینا ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک بات اور، جتنے بھی میرے سامعین سن رہی ہیں، پیاری بہنیں سن رہی ہیں، میت کو غسل یاد رکھیں، اس کا نماز جنازہ سے تقریباً 4 گھنٹے پہلے اس کا غسل سٹارٹ کر دینا چاہیے۔ شاید آپ نے اس میں ویڈیو میں سنا ہو یا نہ سنا ہو، لیکن یہ ہم آپ کو بتا دیں، تقریباً 4 گھنٹے پہلے میت کا غسل سٹارٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ کچھ بہنیں یہ کہتی ہیں کہ جی گھنٹہ پہلے کرنا چاہیے، ہرگز نہیں۔ میت کا غسل 4 گھنٹے پہلے آپ سٹارٹ کریں گے، چاہے گھر میں کرنا ہے، چاہے آپ نے کسی ہاسپٹل سے جا کے کرنا ہے، کیونکہ وہاں پہ CMH وغیرہ بھی ہے، وہاں پہ بھی بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے میت کو غسل دینے کا، وہاں پہ بھی
کیونکہ اگر میت کو آپ کو نہیں پتا کہ میت کے ساتھ کیا کیا معاملات ہیں، ان کی حالت کیسی ہے، ان کے ساتھ ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، ان پروفیشنل لوگ نہیں ہیں، پروفیشنل لوگ نہیں ان کو غسل دیتے، تو اس میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے. پھر آخری جو گھنٹہ اور 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے نا، اس میں آ کے باقی لوگ بھی میت کو دیکھتے ہیں. پھر آخری جو آدھا گھنٹہ ہوتا ہے نا، اس میں بس اس کے جانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں. وہ کس طرح سے کہ اگر تو مسجد دور ہے تو وہ آدھا گھنٹہ، یا جنازہ کا دور ہے تو آدھا گھنٹہ پہلے گھر سے لے جائیں گے میت کو، چاہے مرد کی ہو چاہے عورت کی، سب کے لیے قانون ایک ہی ہے، اصول ایک ہی ہے. اور اگر مسجد پاس ہو تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے عصر کی اذان کے ساتھ یا ظہر کی اذان کے ساتھ، تو وہ میت کو گھر سے لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات کو آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، یہ چیز یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے کتنے گھنٹے پہلے میت کو غسل سٹارٹ کر دینا چاہیے، اور کتنے گھنٹے پہلے غسل میت بالکل تیار ہو کے گھر میں پڑی ہوئی ہونی چاہیے. تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے میت تیار ہو کے گھر میں پڑی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. فرحین آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. فقصہ سلیم آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی باجی، میرے ہاں نا جی. 2 سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا جہلم میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ بھی جہاں ہم لوگ رہتے ہیں نا وہاں پہ بہت جہلیت ہے، تو اگر وہاں پہ اگر کوئی آئے اور ہمارے گھر میں ہی اگر رکھ لے اور ہم عورتوں کو بلا لیں تو کیسا ہو سکتا ہے جہلم میں؟ جی جی بالکل ہو سکتا ہے، ہر جگہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہر جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری ٹیم موجود ہے، جہلم کی بھی ہماری ٹیم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو غسل کا طریقہ بھی سکھا دیں گی. آپ ان کو کہیں گی تو آپ کے ساتھ ڈاکٹر عائشہ ان کا نمبر بھی شیئر کر لیں گی، اور آپ ان کو کہیں کہ جی ہم نے غسل میت کی ٹریننگ دلوانی ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آ کے کروا دیں گی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ کثیرہ باجی. بارک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ نے وقت دیا، آپ نے السلام شیڈیول، علیکم، میرا ایک اللہ کوشچن ہے، تعالیٰ مجھے قبول ہینڈ کرے. نہیں ریز کرنا آ رہا. باقی جو کوسچنز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ نمبر آفیشیل نمبر ہمارا دے دیا گیا ہے، تو آپ لوگ وہاں پر پوچھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیا جائے گا. بہت شکریہ باجی، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.